अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। इस टाइम मेरे साथ साबिक सीआईए ऑफिसर बाबर अवान साहब मौजूद हैं, जिनको आपने अक्सर हमारी स्क्रीन पर देखा होगा। आज हम इनसे जानते हैं कि आखिरकार सुल्तान राही कौन था, कहाँ से आया और उसका कत्ल कैसे हुआ, उसके कत्ल और जो उसका कातिल है वो अब तक क्यों ना पकड़ा जा सका। क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें गर्दिश करती हैं, लेकिन असल हकाइक आज तक सामने नहीं आए। लेकिन आज बाबर अवान साहब असल हकाइक से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि सुल्तान राही कौन था, इसका पीछे का जो ताल्लुक है वो कहाँ से था, वो कहाँ से फिल्म इंडस्ट्री में आया और आखिरकार उसको कत्ल कैसे किया गया और बाद में उनका कातिल कौन था, कौन गिरफ्तार हुआ, ये आप आज के प्रोग्राम में जानेंगे। आपकी मुलाकात करवाते हैं ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर लोग सुल्तान राही को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके डायलॉग्स आज भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लोग उन्हें जानना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिरकार इतना लेजेंड अदाकार उसको कैसे कत्ल कर दिया जाता है और कत्ल का मामला भी आज तक हल ना हुआ। लेकिन आपसे बात हुई तो पता चला कि कत्ल का मामला कई हद तक सुलझ चुका था, लेकिन लोगों को आज तक नहीं पता चला। अब हम आपकी ज़ुबानी सुनना चाहते हैं कि आखिरकार सुल्तान राही का कातिल कौन था और सुल्तान राही बना कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सुल्तान राही की जो मोहब्बत है वो बड़ी गहरी मोहब्बत है और उसकी वजह फ़िल्म इंडस्ट्री नहीं है। सुल्तान राही एक इंतहाई गरीब परवर और दुखी इंसानियत की खिदमत का जज्बा रखता था। सुल्तान राही ने फ़िल्म इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड दिया, ऑल्दो मैं ज़ाती तौर पे उस ट्रेंड को पसंद नहीं करता। गंडासा कल्चर हमारे माशरे को सुल्तान राही ने दिया, जिसकी वजह से बहुत खून खराबा भी हुआ और लोगों ने उसे फॉलो करने की भी कोशिश की। अब आ जाते हैं सुल्तान राही की निजी ज़िंदगी की जानिब। सुल्तान राही ने जितनी दौलत मीडिया इंडस्ट्री में, फ़िल्म इंडस्ट्री से कमाई, उसका एक बड़ा हिस्सा मुखय्यर जो थे हजरात उनको दिया जो NGOs चला रहे थे। उसके अलावा मसाजिद बनवाई, मसाजिद के तमाम तर अखराजात सुल्तान राही मकतूल मरहूम उठाए हुए थे। सुल्तान राही की ज़िंदगी जैसी पर्दा स्क्रीन पे नज़र आती थी, दर हकीकत वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। सुल्तान राही इंतहाई मिलनसार, दोस्त यारों के मोहब्बत करने वाले और दोस्त उनसे बहुत मोहब्बत रखते थे। उनकी जो फ़कीराना तबीयत थी वही बुनियाद थी सुल्तान राही की आज तक मोहब्बत कायम है। मैंने अपनी ज़िंदगी में सुल्तान राही की एक ही फ़िल्म देखी और वो सुपर हिट थी, ब्लॉकबस्टर मूवी थी मौला जट। मौला जट मेरे बिल्कुल लड़कपन की फ़िल्म थी और मैं भी कुछ लम्हों के लिए उसके डायलॉग्स में खोया रहा, बल्कि कुछ लम्हों का शायद मैंने गलत बात कह दी। कुछ अरसा तक मैं सुल्तान राही के उन डायलॉग्स में खोया रहा जो उसमें वो मौले नु मौला ना मारे थे मौला नहीं मरदा, ये ज़बान ज़द ख़ास आम रहा। इसी तरह से अगर आप दूसरी जानिब जो उनके मुखालिफ किरदार थे, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा वो कौन थे, जो उसमें कहते हैं कि वो तेरी बैसाखियाँ चों टक, मुस्तफ़ा कुरैशी, तेरी बैसाखियाँ चों टक टक दी नहीं, नूरी नत नत दी आवाज़ आएगी। तो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब से भी मेरी मुलाकात है, सुल्तान राही साहब से भी, मरहूम से मेरी मुलाकात है। नहायत अच्छे नफीस लोग थे। अब उनके कत्ल की जानिब आ जाते हैं। देखिए, सुल्तान राही साहब के कत्ल को लेके जितनी फर्जी कहानियाँ जन्म लेती रहीं, जितनी भी टॉक्स होती रहीं, ये मैं समझता हूँ कि हक़ाइक़ किसी के इल्म में नहीं है। कहा जाता है कि इसमें किसी सियासी पार्टी का भी हाथ था। मुझे बात कर लेने दीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि क्या था। जी बिल्कुल, लोगों ने इल्ज़ामात आयद किए कि जनाब सुल्तान राही मकतूल मरहूम से कोई जायदाद हड़प करना चाहता था, सुल्तान राही मरहूम से कोई दौलत हासिल करना चाहता था। वेरस मैं उन दिनों एक स्पेशल स्टाफ कैंट डिवीज़न का इंचार्ज था
لاہور کا 2 ڈویژن ہوا کرتے تھے, سٹی اور کینٹ, جن دنوں میں سلطان رہی کا قتل ہوا 1996 میں جی 1996 میں. اور وہ قتل کیسے ہوا, وہ اچانک جو واقعہ پیش آیا, نہ اس کی پلاننگ کی جا سکتی تھی, نہ ہی کوئی تعاقب میں تھا, اور نہ ہی کوئی ایسا مقام طے شدہ تھا کہ جہاں سلطان رہی نے پہنچنا ہوتا. سلطان رہی کو اگر وہ جو مفروضے اور فرضی کہانیاں اور قصے سنائے جاتے ہیں, اگر ان کو آپ ذرا کھنگال لیں, ان پہ آپ ذرا غور کر لیں, تو سلطان رہی کو اگر قتل ہی کرنا مقصود ہوتا تو شاید کسی کے علم میں بھی نہ آتا کہ ہوا کیا ہے. ایسے سرے بازار سلطان رہی کا قتل نہ ہوتا, کیونکہ جن شخصیات پہ الزام عائد کیا جا رہا ہے, جن شخصیات کا ذکر ہو رہا ہے, وہ شخصیات ایسی ہیں, میں نام نہیں لیتا, سندھ سے تعلق رکھنے والی ایک بہت بڑی شخصیت جو اس وقت بھی ملک کی مقتدر شخصیات میں شامل ہے, ان پہ الزام عائد کیا گیا کہ وہ جائیداد لینا چاہتے تھے. اصل میں یہ دیکھتا ہوں مس اوان کہ لوگ بہت چھوٹی سطح پہ سوچتے ہیں. جس شخصیت پہ یہ الزام عائد کیا گیا, نام لے لیتا ہوں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کو مورد الزام ٹھہرایا گیا, اور جتنی جائیداد کا یا جس مالیت کے پراپرٹی کے لیے یہ سارے قصے بنائے گئے, مجھے ہنسی آتی ہے. زرداری صاحب کے لیے وہ آٹے میں نمک برابر بھی نہیں. وہ جو شخصیات ہیں, مطلب اس سطح پہ جو لوگ ہیں, ان کے معاملات انٹرنیشنل لیول کے ہیں. میں کوئی ان کی سائڈ نہیں لے رہا, میں زرداری صاحب کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر رہا, لیکن اگر مجھے کوئی کہے, مطلب یہ آپ ایسے ہی ہے کہ میرے لیے کوئی کہے کہ جناب ظہیر الدین بابر اوان نے 500 روپے کے لیے لڑائی لڑ لی اور جی بندہ مروا دیا, یا جیسے راولپنڈی میں واقعہ پیش آیا, ایک نوجوان قتل ہو گیا, 1300 کے تنازع پہ قتل ہو گیا, اور اسی طرح سے دوسرا نوجوان بھی جو ہے وہ بھی پھر وہاں بہیمانہ طریقے سے اس کا بھی قتل ہو گیا. تو ہم لوگ اسی جگہ پھنسے ہوئے ہیں, وی آر اسٹک. ہمیں وہ کہتے ہیں کہ آئینے میں آپ کو اپنی شکل دکھائی دیتی ہے. جب آپ دیکھتے ہیں آئینے میں, وہ بالکل یہ جو آپ کے جو بیک آف یہ جو پردہ اسکرین ہے, جو آپ کی بینائی, آپ کی بصارت نے آپ کے ذہن نشین کر دیا ہے, ہم اس میں اسٹک ہوئے ہیں. ہم اپنے لیول پہ سوچتے ہیں. مطلب اگر مجھ جیسا کوئی پولیس آفیسر اپنے بارے میں یا کسی کے بارے میں حساب لگائے گا, یا کسی دیگر پولیس آفیسر کے بارے میں سوچے گا, تو اس کی سوچ ہوگی کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں گا کہ میں کتنے پانی میں ہوں, تو ہو سکتا ہے سامنے والا بھی اتنے ہی پانی میں ہو. سر اگر ہم بات کرتے ہیں اس طرح کا اداکار, لیجنڈ اداکار جس کی فلمیں پوری دنیا میں پسند کی جاتی رہیں, جن کے ڈائلاگس آج بھی, اور یہ مووی جو آپ بتا رہے ہیں مولا جاٹی آج تک نہ رکی, اب چائنا میں یہ ڈب ہو کر چائنیز زبان میں وہاں پر بھی پروموٹ ہو رہی ہے. جی, اگر ہم بات کریں اس کی پھر وہ دوسری مولا جاٹ بھی بنی, جو ایک لیٹسٹ مولا جاٹ, مطلب اس کلچر کو آج تک پروموٹ کیا جا رہا ہے. یہ جو گیم سٹوری بنائی گئی کہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا, میں جب آپ کو پوری بات بتاؤں گا تو میرے جو چاہنے والے ہیں, ہمارے جو ویورز ہیں, ان کو بھی بات سمجھ میں آ جائے گی. میں چاہتی ہوں کہ ہم انہیں بتائیں کہ ہوا کیا تھا. لوگوں کو نہیں پتا کہ سلطان راہی, جن کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ان کے قتل کا معاملہ حل نہیں ہوا, ان کا قاتل نہیں پکڑا گیا, ان کا اپنا قریبی جو ان کے ساتھ موجود تھا وہ اس میں ملوث تھا, اس نے یہ سب کچھ کیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ نے اتنا عرصہ دیا عوام کی خدمت میں, آپ کی پریڈکشن کیا کہتی ہے؟ نہیں, پریڈکشن نہیں ہے, یہ حقائق ہیں. کہ آپ کے حقائق کیا کہتے ہیں؟ پریڈکشن اس وقت تھی جی. اب میں آ رہا ہوں, مجھے لمحہ بلمحہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھنا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. چلیں سر, لوگ یہ اینڈ تک دیکھیں گے. چھوڑتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ سلطان راہی, دیکھیں سلطان راہی صاحب مرحوم مقتول اتنی بڑی لیجنڈ شخصیت تھیں کہ وہ لوگوں کے ذہنوں پہ نقش تھے. جب یہ واقعہ پیش آیا, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, یہ بالکل میری پردہ اسکرین پہ, میرے ذہن کے جو پردہ ہے اس پہ یہ بالکل ایسے محفوظ ہے جیسے کل کا واقعہ ہے.
ہماری میٹنگ ہو رہی تھی، ایک بڑی سینئر لیول کی میٹنگ تھی، اس میں سینئر آفیسرز موجود تھے، میں بھی موجود تھا. وہاں پہ یہ خبر پہنچی کہ سلطان راہی کو قتل کر دیا گیا ہے. ہر ایک نے اپنی اپنی زبان میں اس کی تشریح کی کہ جی یہ ہوا ہوگا، وہ ہوا ہوگا، ایسا ہوا ہوگا. میں نے اس سطح پہ، آج بھی وہ آفیسرز بڑے سینئر رینک پہ، ڈی آئی جی رینک کے مطلب رینک کے آفیسر ہیں، اس وقت وہ کچھ اے ایس پیز تھے، کچھ اس طرح سے تھے. تو میں نے وہاں پہ ایک بات کہی تھی، اور جب سلطان راہی مقتول مرحوم کے جو قتل کی وجوہات تھیں اور وہ جو واقعہ پیش آیا، جب اس کی تصدیق ہوئی تو سب ششدر رہ گئے کہ یار یہ ظہیر الدین بابر نے تو 1996 میں یہ بڑک مار دی تھی کہ ایسے ہوا ہوگا. دیکھیے سلطان راہی کی جو پرسنالٹی تھی کہ ایک گنڈاسا چل رہا ہے اور 50 لوگ جو ہیں وہ زمین بوس ہوتے چلے جا رہے ہیں. سلطان راہی کو زخم لگ رہے ہیں، وہ شدید زخمی حالت میں بھی گھوڑا دوڑاتا ہوا جا رہا ہے. اور ہم لوگ نا جب کوئی فلم دیکھتے ہیں، ہمارا جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، ہم لوگوں میں جو ایک ایسا خاص طبقہ ہے، وہ فلم کی اس سٹوری میں کھو جاتا ہے. میں نے تب ایک لفظ کہا تھا، ایک جملہ کہا تھا کہ یہ واقعہ اچانک پیش آیا ہے. سلطان راہی مرحوم وہاں پہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے. واقعہ ایسے ہوا تھا کہ سلطان راہی مرحوم جب سفر کر رہے تھے، یہ گجرانوالہ کے قریب واقعہ پیش آیا، تو وہ رکے. ڈرائیور کو کچھ لینے کے لیے انہوں نے دکان پہ بھجوایا. اور وہ ڈرائیور ان کا اپنا قریبی دوست جی، تھا. وہ ڈرائیور ان کا اپنا تھا، گھر کا بندہ تھا. وہ دکان پہ کچھ لینے کے لیے گیا کہ اس اثنا میں سلطان راہی قتل ہو گئے. یہ ہے واقعہ کہ جب ان کا اپنا گھر کا ڈرائیور، ان کا قریبی دوست دکان سے کچھ لینے جاتا ہے، اس وقت میں یہ وقوع اب ہم اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہاں پہ کچھ موجودہ صورتحال پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. جی. کیا آپ نے کبھی سنا کہ کوئی اے ٹی ایم پہ گیا پیسے نکلوانے کے لیے اور وہاں اچانک گن پوائنٹ پہ کچھ لوگ آ گئے اور انہوں سے پیسے لے لیے؟ کوئی خاتون بازار میں گئی تو کسی نے گن پوائنٹ پہ اس سے پرس چھین لیا؟ ایسا ہوتا ہے نا. وہ پلاننگ کر کے آئے ہوتے ہیں اس کے گھر سے کہ جب یہ دکان پہ جائے گی تو ہم اس سے پرس چھین لیں گے، یا موبائل سنیچ ہو جائے گا آن روڈ. یہ بحث چلتی رہی، بہت لوگوں کو شامل تفتیش کیا گیا. یہ جو آپ کی بات ہے وہ اس کو یہیں رد کر دیتا ہوں کہ وہ جو قریبی دوست، قریبی ساتھی، گاڑی کا ڈرائیور تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس نے اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا ہوگا؟ اس کو انٹروگیٹ نہیں کیا گیا ہوگا؟ وہاں پہ موقع سے شواہد حاصل نہیں کیے گئے ہوں گے؟ تو میں نے اس وقت ایک بات کہی تھی کہ یہ اچانک ہوا ہے. سلطان راہی کی جو ایک شخصیت ہے، اس کا خوف، اس کی میجیکل پرسنالٹی ایک شخص کے خوف کا باعث بنی اور ٹریگر ہو گیا. آپ کو پتہ ہے سلطان راہی کے مرڈر میں ویپن کون سا استعمال ہوا تھا؟ ایک 12 بور کی کاربائن، ایک دیسی ساختہ کاربائن جسے ہم کٹا کہتے ہیں. اور وہ اتنا ناقص اور اتنا فضول ہوتا ہے کہ اگر اس کے ٹریگر کو ہلکا سا ہاتھ لگ جائے تو وہ ٹریگر ہو جاتا ہے اور فائر ہو جاتا ہے. وہ انتہائی غیر محفوظ ویپن ہے. اب ہوتا کچھ یوں ہے، یہ اتنی لمبی کہانی نہیں ہے کہ ہم نے جو کہہ دیا اس پہ کہا بھی بلند ہوا کہ جناب یہ اچانک ہوا ہے اور سلطان راہی کی شخصیت سے متاثر کسی شخص نے خوف کے زیر اثر حادثتاً سلطان راہی کو قتل کر دیا. یہ میری پریڈکشن تھی، 1996 میں، اور یہ ثابت ہوئی فائنلی. کہ شخص آیا، وہ جو اب یہ اس کا بیان ہے. آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں جی وہ معمہ حل نہیں ہوا، اور اتنے بڑے لیجنڈ اداکار کا معمہ حل نہیں ہوا. آج بھی سوشل میڈیا کی نظر ہونا چاہیے. میں کہانیاں سنتا ہوں ابھی بھی، اگر ہم سرچ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ قتل کا کوئی جی معاملہ وہ چھوڑے حل نا نہیں جی، ہوا. وہ اس لیے نہیں کہ لوگوں نے کہانیاں اتنی سنا دی ہوئی ہیں، کہانیاں اتنی زبانیں زد خاص و عام ہیں، کسی کو یقین ہی نہیں آتا. ہوا ایسے کہ جب وہ ڈرائیور جاتا ہے دکان پہ کچھ لینے کے لیے، تو اس اسنا میں ایک راہ زن، ایک ڈاکو سنگل اچانک آتا ہے
سلطان رائی گاڑی میں محو ہیں. وہ اکثر بہت بڑی شخصیت تھی. میں ان کی فلمی دنیا کی زندگی سے قطع نظر انتہائی دینی انسان، شفیق دوست، شفیق انسان، غریب پرور، نمازی، 5 وقت کا نمازی سلطان راہی تسبیح کرتا تھا، ہر وقت ورد الہی میں مشغول رہتا تھا، درود پاک کا وہ باقاعدہ وظیفہ کرتا تھا. مطلب اتنا نیک آدمی تھا. تو وہ مشغول تھا، وہ اپنی روٹین میں مشغول تھا. اس نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا کہ اچانک اس کی کن پٹی پہ ایک کاربائن نمودار ہوئی اور اس نے کہا کہ جو کچھ ہے کٹ دے. اب سلطان رائی کا چہرہ دوسری جانب تھا، وہ مشغول تھا. اس نے اچانک مڑ کے دیکھا تو وہ جو کاربائن بردار ڈاکو تھا جو وہاں لوٹنے کی نیت سے آیا تھا، اس کے منہ سے ایک لفظ نکلا، اوئے سلطان رائی، اور وہ کاربائن ٹریگر ہو گئی. وہ اتنا خوف زدہ ہو گیا، وہ اس کی سلطان راہی کی وہ فلمیں، سلطان راہی کا وہ کردار، سلطان راہی کی وہ شخصیت، اس کے وہ اتنا زیر اثر تھا کہ سلطان راہی کہ یہ تو ابھی کوئی ایسی کلا بازی لگے گی اور میں موت کے منہ میں چلا جاؤں گا. یہ تو 100 بندوں کو ایک ہی وار میں دھڑن کر دیتا ہے، اور اس کو 100 گولیاں بھی لگ جائیں تو اسے کچھ نہیں ہوتا. تو وہ اس خوف میں وہ ٹریگر ہو جاتا ہے. اور سلطان راہی آج ہم میں موجود نہیں ہے. میں آئی چیلنج دس ورڈکٹ کہ کوئی آئے اور آ کے اپنی کہانی کو سچ ثابت کرے. سلطان راہی کا قتل ایک بہت بڑا حادثہ تھا، ایک بہت بڑا المیہ تھا، جس نے فلم انڈسٹری سے ایک لیجنڈ اداکار کو چھین لیا جو آج ہم میں موجود نہیں ہے. اگر وہ اداکار کے علاوہ بھی سوچا جائے تو وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں غریب لوگوں کا آسرا تھا، بیواؤں کا آسرا تھا. وہ مساجد کے اخراجات پورے کرتا تھا. وہ ایک نیک انسان تھا جو آج ہم میں موجود نہیں ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ نامعلوم افراد کو گرفتار کیا گیا، تو کیا وہ ڈاکو جو ٹریگر ہو گیا وہ گرفتار ہوا؟ دیکھیں میں وہ ہوا نا جی، تبھی یہ ساری کہانی سامنے آئی، یہ بات کھلی سامنے آ گئی اور یہ سارا چیپٹر کلوز ہو گیا. دیکھیں کوئی ایک عام نوعیت کا شخص اگر قتل ہو جاتا ہے اور وہ اندھا قتل ہوتا ہے، یہ وہ دور ہے جب CCTV کیمراز بھی موجود نہیں تھے، فوٹیجز بھی نہیں ملا کرتی تھیں. یہ آج ہے نا جی، ایک جدید دور ہے، ٹیکنالوجی ہے، سب کچھ ہے. تو یہ گئے وقتوں کی باتیں ہیں. تب آپ کو مخبران کے ذریعے اور اپنے پرسنل جو آپ کی انویسٹیگیٹو سکل ہوتی ہے اس کو بنیاد بنا کے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے کسی کرائم کو اپریہینڈ کرنا ہوتا ہے. آج کے اس جدید دور میں بھی کسی جرم کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک نہیں، درجن نہیں، سینکڑوں لوگوں کو شامل تفتیش کیا جاتا ہے. اس وقت کی پولیس نے، اس علاقہ کی پولیس نے تمام سابقہ ریکارڈ یافتہ رہزنوں کو شامل تفتیش کیا. جتنے بھی سابقہ ریکارڈ یافتہ لوگ تھے جن کا اندراج پولیس کے پاس موجود تھا انہیں شامل تفتیش کیا گیا. بڑی بڑی شخصیات کو شامل تفتیش کیا گیا. دشمنی کے پہلوؤں پہ غور کیا گیا. تمام پہلوؤں پہ غور کرنے کے بعد نتیجہ تن ریکارڈ یافتگان کو شامل تفتیش کرتے 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 یہ اصل حقائق سامنے آئے جو روز روشن کی طرح عیاں ہیں. I hope I have answered your question. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آج بھی سلطان راہی کو یاد کرتے ہیں اور لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عوام کتنی سلطان راہی سے محبت کرتی ہے. سلطان راہی ایک غریب گھر سے آتا ہے اور انڈسٹری میں چھا جاتا ہے، ایک لیجنڈ اداکار. اس کے ساتھ کے پتہ نہیں کتنے آئے اور کتنے گئے لیکن اپنا وہ پہیہ نہ منوا سکے جو سلطان راہی نے بہت کم غربت، امارت، دولت کا ہونا، دولت کا نہ ہونا، یہ سب چیزیں سیکنڈری ہیں. شخصیات میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے. آپ نے پاکستان میں پھرتے ہوئے ایک فقیر فارنر کو شاید کہیں سوشل میڈیا پہ دیکھا ہو.
شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہو, ویورز کی نظروں سے ضرور گزرا ہوگا. ایک انٹرنیشنل فارنر ٹورسٹ مدتوں سے پاکستان میں ننگے پاؤں پھر رہا ہے. اس نے فقیری چولا پہنا ہوا ہے, گلے میں اس کے مالائیں ہیں, بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں, بالکل میں سمجھ گئی. سڑکوں پہ وہ سوتا ہے, کبھی کسی پہاڑ کی چوٹی پہ سو جاتا ہے, کبھی کسی غار میں سو جاتا ہے, کبھی فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ اسپین کا شہزادہ ہے. وہ اسپین کے اس عرب پتی کا بیٹا ہے کہ جو ایک انٹرنیشنل ریسر تھا, اور یہ خود بھی, یہ جو شہزادہ ہے یہ بھی انٹرنیشنل ریسر تھا. اربوں نہیں کھربوں ڈالرز کا مالک آج پاکستان کی سڑکوں پہ مارا پھر رہا ہے. واللہ عالم اس کی کیا لا لگی ہے, وہ کس فقیری دنیا میں پہنچ چکا ہے, اور وہ رب کے کتنا قریب ہو گیا کہ اس نے اپنا بھیس بدل کے اپنے رب کی محبت کی جانب بڑھ گیا ہے. تو یہ جو سلطان راہی کی صورتحال نا, یہ ایک بالکل اسی, یہ جو میں نے نسبت قائم کرنے کی کوشش کی ہے, سلطان راہی بھی شاید فلم انڈسٹری میں اسی لیے تھے کہ وہ کچھ فقیرانہ طبیعت کی وہ شخصیت تھے جو انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے تھے. گھر سے ان کے پاس اتنی دولت نہیں تھی کہ وہ لا کے خرچ کر دیتے, لہٰذا اس شخص نے تو جو کمایا وہ خرچ کر دیا. تو اس شخص کے بارے میں کوئی لائنز جو آپ کے دل سے نکلتی ہوں؟ دل سے کیا لائنز نکلتی ہیں, ہم لوگ آج مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں, مادیت پرست ہیں. باپ بیٹا بہن بھائی اولاد سب دولت کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. پیس کسی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. ہم دولت میں امن و سکون تلاش کرتے ہیں, ویریز دولت میں نہ امن ہے نہ سکون ہے, صرف تماشا لگا ہوا ہے. تو سلطان رائی کے لیے تو میری ایک ہی لائنز ہیں کہ کاش ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا, اور ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے. ویورز, ہمارے ساتھ ظہیر الدین بابر اعوان صاحب موجود تھے, جن سے ہم نے سلطان راہی صاحب کے بارے میں پوچھا, جو کہ لیجنڈ اداکار تھے, جن کو دنیا آج بھی یاد کرتی ہے, جن کے ڈائیلاگز, جن کی موویز آج تک الٹرنیٹ بنا کر ان کو عوام کے دلوں میں جگایا جا رہا ہے کہ آخرکار ہماری زندگی میں کوئی ایسا تھا جس نے مولا جٹ فلم بنائی تھی, سلطان راہی صاحب. ان کے قتل کا معاملہ حل نہ ہو سکا یہ دنیا کہتی ہے, لیکن قتل کا معاملہ کیسے حل ہوا یہ آپ نے ہمارے آج کے پروگرام میں جانا. ویورز, آپ لوگ کی کیا رائے ہے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا, اور آج تک آپ لوگ سلطان راہی کے بارے میں 1996 سے لے کر 2026 تک کیا سوچتے رہے یہ بھی آپ نے ہمیں لازمی بتانا ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان طیبہ اعوان اور ظہیر الدین بابر اعوان صاحب کو اجازت دیں. ہم آپ سے ملتے ہیں کسی نئے پروگرام میں نئی انفارمیشن کے ساتھ, نئی اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.